29वें पारे का खुलासा। 29वें पारे के शुरू में एक सूरा है, सूरह मुल्क। सूरह मुल्क वजह क्या है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। तो इसकी पहली आयत के अंदर ही मुल्क लफ्ज़ है, इसलिए सूरह का नाम मुल्क पड़ गया। माना क्या? बादशाहत, अल्लाह की बादशाहत। तो इस सूरह के अंदर अल्लाह ताला ने मज़ामीन बड़े अच्छे बयान किए और इस सूरह की फज़ीलत बड़ी अहमियत के काबिल है। इस सूरह की फज़ीलत ये कि जो बंदा इसे एहतिमाम से इशा के बाद पढ़ता रहेगा उसे अल्लाह ताला ख़बर के अल्लाह अज़ाब से उसे अल्लाह बचा लेंगे। सूरह की फज़ीलत यह है, इसलिए इशा के बाद रोज़ाना इसे पढ़ने की कोशिश करें। अच्छा, अल्लाह ताला ने सूरह के अंदर, सूरह के शुरू में अल्लाह ताला की 4 अहम सिफ़ात ज़िक्र है। अल्लाह ताला का मौजूद होना, दूसरा अल्लाह ताला मालिक है और सबसे बालातर है, तीसरा आसमान और ज़मीन पर अल्लाह ताला की हुकूमत का होना, चौथा हर चीज़ पर अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह कादिर है। ये 4 बातें बयान की गई पहली आयत के अंदर। उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान मौत व हयात को पैदा करने का मकसद क्या है, मौत व हयात को पैदा किया, अल्लाह कई को पैदा किया, मौत व हयात को, ज़िंदगी और मौत को, उसका अल्लाह जवाब दे रहा है। यहाँ पर जवाब क्या है? इसलिए कि अल्लाह ताला दुनिया में कौन अच्छे अमाल करके आता है वो अल्लाह देखना चाहते हैं। यहाँ भी एक नुक्ता समझ सकते हैं आप। नुक्ता क्या है यहाँ? इल्मी बात और नुक्ता। देखो, अल्लाह ताला भी यहाँ दुनिया के अंदर कौन सबसे अच्छे अमल करके आता है अल्लाह वो बोल रहे हैं। सो कौन सबसे ज़्यादा अमल करके आता अल्लाह वो नहीं बोल रही। समझो अल्लाह ताला क्या बोल रही है यहाँ पर, आयत पढ़ के समझाता हूँ। अल्लाज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम। अब ज़रा नोट करो, अहसनु अमला है यहाँ पर, अहसनु है, अक्सरू नहीं है। अहसनु का माना क्या है? सबसे अच्छे अमल कौन करके आएगा। अक्सरू का माना क्या है? ज़्यादा अमल कौन करके आएगा। अल्लाह यहाँ क्या बोल रहा? ज़्यादा अमल कौन करके आएगा वो बोल रहा, या सबसे अच्छे अमल कौन करके आएगा अल्लाह वो बोल रहा। अहसन बोल रहा अल्लाह ताला, सबसे अच्छे अमल कौन करके आएगा। तो इसलिए अल्लाह के पास बल्ला के अमल करना इसकी ये नहीं है। अल्लाह ताला देखेंगे ज़र्रा अमल का तो बंदा इखलास से कर रहा, दिखलावे के लिए कर रहा, अल्लाह ये देखेंगे। ऐसा भी क़यामत के दिन अल्लाह ताला आमाल को अल्लाह ताला गिनेंगे नहीं, तोलेंगे। कुरान मजीद में बल्लग जगह पर है, अमाल को तोला जाएगा, गिना नहीं जाएगा। तो यहाँ से समझ में आ गया। तो आगे बढ़ें। इसलिए मौत को, अल्लाह हयात को पैदा किया है, तो फिर हमें अमाल अच्छे करके जाना। अच्छे अमल, अल्लाह जो अमल से अल्लाह खुश होता है, उसके रसूल खुश होते हैं, उन अमल को करके जाना है। उसके बाद अल्लाह ताला तक़लीद वाजिब है, अल्लाह इसको साबित किया, इसको बयान किया है। तो कुछ लोग जहन्नम में जाने के बाद सोचते रहेंगे हमें दुनिया के अंदर अल्लाह का कलाम और नबियों की बात सुन लेते तो अच्छा होता था, या फिर हमें खुद गौर करके अपनी अक़ल के ज़रिए से हमें सोचते क्या हक़ है क्या बातिल है, अगर सोच लेते तो अच्छा होता था, हमें आज जहन्नम में नहीं आते थे बोलकर जब जाकर अफसोस करेंगे, जहन्नम में जाकर अफसोस करेंगे। वहाँ जाकर जहन्नम में अफसोस करने से बेहतर है यहाँ अफसोस करके रो लें, धो लें, हक़ की तलाश करें, अहले हक़ के साथ रहें, कुरान को सुने समझें। तो गुनाहगार लोग वहाँ जहन्नम में जाने के बाद अपने गुनाहों का इतराफ़ करेंगे। तो वहाँ जाने के बाद अफसोस करने से, अपने गुनाहों का इतराफ़ करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ अपने गुनाहों का इतराफ़ करें, एक पैगाम। दूसरा सबक और दूसरा पैगाम, आदमी को चाहिए कि वो खुद पढ़ना नहीं आता है अल्लाह का कलाम तो पढ़ने वालों के पास जाकर पढ़ना सीखे। तीसरा, अपनी अक़ल से, अपनी अक़ल लगाकर अहले हक़ कौन है, हक़ बात किससे निकलती है, कहाँ से निकलती है, अहले हक़ कौन है, उनसे आदमी जुड़ कर रहने की कोशिश करे। यहाँ से तक़लीद साबित हो रही है। तो जहन्नम में जाने के बाद अल्लाह ताला से गुजारिश करता रहेगा अल्लाह मैं गुनाह कर डालूँ सही, अल्लाह मैं सुना नहीं, मैं ख़ुद भी अक़ल से काम लिया नहीं, अब ये अल्लाह मैं दोज़ख में चले गया हूँ बोलकर अफसोस करता रहेगा। तो अल्लाह ताला बोलेंगे चल यहाँ से दफ़ा हो जा, हट यहाँ से, अल्लाह भगा देंगे उसे। तो अल्लाह वहाँ अल्लाह आएंगे, फिर यहाँ अल्लाह थे नहीं गुनाह करे तो भी, तो अल्लाह से यहाँ क्या करना, हमें करे सो गुनाह पर हमें तौबा कर लेना यहाँ। तो यहाँ से तक़लीद साबित हो रही है। तक़लीद का दर्जा शरीयत में वाजिब का दर्जा है। तो किसी की तक़लीद करना, गैर मुक़ल्लिद नहीं बनना, मैं किसी इमाम को नहीं मानता बोलकर नहीं बोलना, किसी ना किसी इमाम को, 4 इमाम हैं हमारे फ़िक़्ह के, तो उनमें से किसी एक को हमें फॉलो करना चाहिए। हर 4 इमाम में से हर इमाम भी हक़ पर है, हमारी इसका इक़्तिदा आसान और पसंद है, उसको हमें इस पर चल सकते हैं। चारों का रास्ता भी जाता है जन्नत को। ऐसा जाएंगे रमलपुर से नंदल को जाएंगे, ऐसा जाएंगे नंदल को जाएंगे, या फिर वो कौन सा वो पुली मद्दी से जाएंगे
سب جانے کا راستے نہیں ڈال کچھ. تو 4 اماموں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں کے جانے کے راستے الگ الگ ہیں لیکن منزل سب کی ایک ہی ہے. راستے الگ ہیں لیکن منزل ایک ہی ہے سب کی. تو کسی نہ کسی کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا، غیر مقلد نہیں بننا، گمراہ ہو جاتے پھر. اچھا آگے کفار کی حماقت. کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جیسے کہا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا انتظار کرتے تھے. کیا بولتے تھے کفار؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں مر گئے تو اب دین ختم ہو جاتا بول کر بولتے تھے. اب غور کرو، نبی اب نہیں ہے پھر بھی دین ہے نہیں ہے. 1000 سال کا عرصہ پار ہو گیا پھر بھی دین موجود ہے. قرآن کا ایک حرف زبر زیر تک نہیں بدلا. حالانکہ مٹانے والے آئے، پڑھنے والوں کو کاٹنے لگے، پڑھتے سنو دکھے تو مار ڈالے، ان کو شوٹ کر دیے. ایسا تک ہوا، تشدد ہوا، ظلم ہوا. پڑھنا نہیں کام قرآن، پڑھنا نہیں، سمجھا نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا. اتنا تک ہوا، پڑھنے والے دکھے تو مار ڈالتے، ٹوپی لگا کو دکھے تو مار ڈالتے ان کو، مسلمان دکھے تو مار ڈالتے. ایسا سب ہوا پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو محفوظ رکھا، دین کو محفوظ رکھا. دین محفوظ. ایک نقطہ بولتا ہوں یہاں سے سمجھو پوائنٹ. دین محفوظ ہے. کیسا محفوظ ہے؟ دین کا محفوظ ہے. قرآن میں دین محفوظ ہے سب. تو پھر اس لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ قرآن کو پڑھنا، یاد کرنا، سمجھنا، پھر اس کے بعد ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. قرآن ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، قرآن میں ہے. تو پھر اس لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا پڑے گا. تو مشرکین مکہ کیا بولتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو اچھا ہوتا بھائی، دین ختم ہو جاتا بول کر بولتے تھے. تو اللہ جواب دے رہا، انہیں رہندے نہیں رہندے دین رہتا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے انتظار کرتے تھے. یہاں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری حماقت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ وفات دے دیا، ان پر اللہ رحم فرما دیا. تو رحم فرما کر فتح عطا فرمائے. تمہیں دونوں صورتوں میں کوئی نفع نہیں ہے، چاہے اللہ ان کو موت دے یا نہ دے، بہرحال اسلام کچھ فتح ہونے والی ہے، الاسلام ہی غالب رہے گا. ان کو کیا بھی فائدہ نہیں ہے. اسلام اب تک کتنے روکنے والے روکے، مٹانے والے مٹاتے چلے گئے، لیکن اب تک اسلام مٹا نہیں، قرآن مٹا نہیں ہے اب تک. تو یہ لوگ شکست کھا گئے، ان کو کچھ نفع نہیں ملا. اور مسلمانوں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اور ان کے صحابہ وہ بھی چلے گئے. اب بھی جانے کے بعد بھی دین اور قرآن باقی کا باقی ہے. تو بلکہ تمہیں تو ہر حال میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. سورہ قلم معنی کیا ہے؟ قلم اس معنی اس کا. تو کئی کو نام پڑا اس کا قلم، نون والقلم. پہلے کی سورہ کی آیت میں نام ہے قلم بول کر، اس لیے اللہ نے سورہ کا نام قلم رکھ دیا. تو اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد کیا ہے. کیا رد کیا؟ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے تھے، تمہیں دیوانے بول کر بولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ما انت بنعمت ربک بمجنون، تمہیں دیوانے بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے مشرکین مکہ. تو اللہ جواب دے رہا ہے، دیوانے انہوں نہیں ہے، دیوانے تمہیں ہیں. سو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت سے دیوانے نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں. اللہ جواب دے رہا ہے. اب اللہ ان کو شانے بول رہا تو پھر انہوں دیوانے بول رہا تو کس کی بات پر یقین کریں گے؟ اللہ کی بات پر یقین کریں گے. تو آپ مجنون نہیں ہیں. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو اللہ بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم، سب سے دنیا کے اندر اعلیٰ اخلاق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے. اللہ وہ بیان کیا، اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر آپ فائز ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمنان نے دین کا ذکر کیا. ایک آدمی تھا، اب یہ عام بھی ہے اور ایک حساب سے خاص بھی آیات ہے. یہ عام کفار کے بارے میں بھی ہے اور بطور خاص ولید بن مغیرہ ایک آدمی تھا، اس کے بارے میں بھی خاص کر کے ہے. تو اس کی 9 تقریباً برائیاں بیان کی گئی. تو تفسیر کے اندر اگر توجہ اور غور کریں گے تو یہ ولید بن مغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بیعت بھی کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں 9 اللہ اس کی برائیاں بیان کیا. ان قسمیں کھانے والا، جھوٹی قسمیں کھانے والا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تانا دینے والا، چغلیاں کھانے والا اور پیغمبر اور اس قسم کی باتیں کرنے والا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اخلاق بد کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بیان کر کے آخر میں اللہ تعالیٰ اسے بغیر باپ کی اولاد تک اللہ اسے کہا. سچ میں بھی ایسا تھا. جب اسے معلوم ہوا، تفسیر کی بات ہے، یہ یہاں نہیں ہے، ہم جو پڑھے مدرسوں کے اندر تفسیر میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کیا ولید بن مغیرہ. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 9 آیتوں کا 9 اللہ اس کی برائیوں کو بیان کیا. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی برائیوں کو بیان کر کے آخر میں اللہ سے کیا کہا؟ ان بغیر باپ کی اولاد ہے، یہ تک کہا. جب اسے یہ آیت نازل ہوئی، اسے معلوم ہوا
میں بغیر باپ کا بیٹا ہوں کوکو بول کو، تو اس کی امی سے جا کر پوچھنے لگا اماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا بول رہی، میں میرا باپ نہیں کہتے بول کر جا کے پوچھتا، تو اس کی اماں کیا بولتی اسے، ہاؤ با جو تیرا باپ تھا اب جو ہے ان تیرا بابا نہیں ہے، ان دوسرا تھا، ان میرے سے ضرورت پوری کر لیا تو پیدا بول کر بولتی اس کی اماں۔ یہ ہے یار صحیح میں اللہ جو بولے وہ ہے، اللہ جھوٹ کر کے بولتے، تو یہ حال تھا اس کا۔ تو یہاں سے ایک میسیج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی گستاخی نہیں کرنا۔ اچھا اور ایک نقطہ ہی سمجھاتا ہوں آپ کو، جو جتنے لوگ دنیا کے اندر نبی کی شان میں گستاخی کرتے نہیں، وہ لوگ حقیقت میں بھی وہ ان کا باپ کا کوئی وجود نہیں رہتا، بغیر باپ کی اولاد ہی نبی کے شان میں گستاخی کرتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھو آج اب دنیا کے اندر جو لوگ نبی کے شان میں گستاخی کر رہی تو سمجھو کہ ان کا بابا نہیں ہے، سمجھو نقطہ سمجھو، نتیجہ نکال لو۔ باغ والوں کا قصہ، کفار کہتے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، کافر کیا بولتے تھے، کافر لوگ اللہ ہم سے راضی ہے بول کر بولتے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب اللہ راضی ہے بول کر دلیل کیا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ ہمارے کو مال دیا، دیکھو اللہ ہم کو مال دیا اس لیے اللہ ہم سے راضی بول کر بولتے تھے نا۔ مال دینا یا اولاد کا دے دینا یہ اللہ راضی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ فرعون کے پاس بلہ کا مال تھا، پھر کیا بولیں گے اسے، اللہ خوش تھا بولیں گے اسے؟ قارون کے پاس مال تھا، خزانے کی کنجیاں اونٹا لے کر جاتے تھے، کیا اللہ خوش ہے بولیں گے اس سے؟ وقت کی پی ایم سے اللہ راضی ہے، اس کے پاس دنیا کی چابی، ہماری ملک کی چابی ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، اس سے راضی ہے بولیں گے؟ نہیں ہے۔ ایمان پر اللہ تعالیٰ خوش ہے، ایمان ہو تو عمل ہو تو اللہ راضی خوش، نہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ تو کافر مشرکین وقت کیا بولتے تھے، اللہ ہم سے راضی ہے بول کر بولتے تھے۔ دلیل کیا بولتے تھے، دیکھو اللہ ہمارے کو اتنا مال دیا بول کر بولتے تھے۔ تو ان کی خام خیالی یہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں، اللہ ایک قصہ بیان کیا شارٹ میں بیان کر کے، اللہ فرماتے ہیں یہاں باغ والوں کا قصہ بیان کر کے کفار کو تنبیہ کی گئی کہ کسی کو مال دے دینا، مال کا مل جانا یہ اللہ کے پاس محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ مال کا ملنا آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح باغ والوں کو اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا تھا، ایک بندہ تھا اس کا باغ تھا اور اس سے بچے بھی تھے اور وہ بندہ خوب خرچ کرتا تھا۔ اس کی بھی تفسیر کے اندر لمبا چوڑا قصہ ہے، شارٹ میں بیان کیا گیا ہے یہاں پر۔ تو جب وہ لوگ نافرمان ہو گئے، بچے، باپ اچھا تھا، نیک تھا، خرچہ کرتا تھا، لیکن بچے نافرمان نکل گئے، ہمارا بابا دیوانہ کیا ہے نو، ایسا سوچنا سب دیتا رہتا ہے نو بول کر انہوں ویسا الٹا سوچنے لگے۔ تو بچے، باپ تھا دینے کا مزاج والا، بچے تھے کہیں کو دینا بھائی، آتے سب فقیروں کو ایسا بول کر دیتے نہیں تھے انہوں، تو ناشکری ان کے اندر پیدا ہوئی، تو ان کا باغ پورا جل کو چلے گیا، راکھ ہو گیا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، دیتے رہنا چاہیے۔ اب یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات، کسی کو بچے زیادہ ہیں یا مال زیادہ ہے تو اس سے اللہ راضی بول کر یہ دلیل نہیں ہے۔ ایمان ہے، اعمال ہے، تو سمجھو کہ پھر شریعت پر پابند ہے بندہ، تو اللہ سمجھو کہ پھر میں اللہ کا راضی ہونے کے کاموں پہ لگا ہوا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو جب نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گھورتے ہیں، جب یہ کافروں کو نصیحت کرتے، قرآن پڑھ کے سناتے، سمجھاتے، تو یہ لوگ گھور کر دیکھتے، ایسا انکیاں پھال لے کو، ایسا لگتا تھا گویا نبی انہوں دیکھنے سے نبی گر جاتی ہیں، وہ آنکھوں انہوں دیکھنے سے ایسا گھور کر دیکھتے ہیں گویا انہوں آنکھیں سے دیکھ کر نبی کو گرا ڈالتی، ویسا دیکھتے تھے گھور کر ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر قرآن مجید میں ایسا دیکھتی انہوں کیا کہ اب نبی کو آنکھیں سے انہوں، اگر آنکھوں سے گرانے کی طاقت ہوتی تو آنکھیں سے انہوں گرا ڈالتے تھے، ویسا دیکھتے تھے گھور کر کافرہ۔ تو مکے کے اندر ایک آدمی تھا کافر، اس کی نظر لگتی تھی، دیکھا تو نظر لگتی تھی اس کی، یہاں بھی جیسے تفصیل ہے، دیکھو نظر لگتی، نظر حق ہے، نظر نہیں لگتی بول کر نہیں، حتیٰ کہ نظر ہے نہیں، نظر ماں باپ کی نظر بھی بچوں کو لگتی، حدیث میں ہے، حدیث کی تشریح ہے، یہ سب چیزیں پڑھے سو بول رہا ہوں، آڈیشن کرنا مجھے نہیں آتا، ہے سو پڑھے سو لکھے سو ہمیں وہ بولتا رہتا ہوں، سمجھ میں آیا؟ ماں باپ کی نظر لگ جاتی بچوں کو، اس لیے کیا کرنا ہے بچوں کو صبح شام اعوذ بکلمات اللہ التامات کلیہا، وہ دعائیں ہیں وہ پڑھتے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں اب نظر لگی تو دعا کون سی پڑھنا یہاں ہے، وہ آیت سورہ قلم کی آخری آیت، یہ پڑھتے تو نظر اتر جاتی ہے، یہ آیت پڑھ کو پھونکے تو نظر کسی کی لگی تو اتر جاتی ہے۔ تو ایک آدمی تھا، اس کی نظر لگتی تھی، دیکھا تو نظر لگ جاتی تھی اس کی، مکے کے کافی لوگ جا کر بولتے تھے تو نبی کو گھر کو دیکھ کر نبی کو نظر لگن دے بول کر بولتے تھے لوگ۔ اب ان نظر بد لگتی تھی، اہل مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے حفاظت فرمائی۔ اگر اچھا اب ان دیکھا نظر لگی نہیں لگی وہ معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کے
توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت نازل کر دی ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. یہ آیت پڑھ کے پھونکیں گے تو نظر کا اثر اتر جائے گا. سورہ حاقہ معنی کیا ہے؟ قیامت. قیامت برحق ہے، قیامت آ کر رہے گی، اس سے انکار نہیں ہے. ہر نبی نے قیامت کے بارے میں اپنی قوم کو ڈرایا ہے، قیامت کے بارے میں کسی کا انکار نہیں ہے. اچھا، آگے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر پہلے کے قوموں کا ذکر کیا. قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم نوح، انہوں ان کے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانے، تباہ برباد ہو گئی. اللہ ان کا انجام بیان کیا. اچھا، آگے اہل جنت اور جہنم کا تذکرہ. جنت والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی سرٹیفکیٹ سیدھے ہاتھ پہ دے گا، اور پھر جہنمی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی جہنم کی سرٹیفکیٹ اللہ دائیں ہاتھ پہ دے گا، ان کو عذاب ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کتاب، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ یہ بیان کیا. یہاں اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر فرما رہے ہیں یہ کلام قرآن کریم کسی شاعر اور کاہن کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کلام تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے. تو مشرکین مکہ کیا بولتے تھے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور یہ کتاب شاعری کی کتاب ہے، ایسا بول کر بولتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ شاعری کی کتاب بھی نہیں ہے اور یہ کسی کاہن کی کتاب بھی نہیں ہے، پنڈت پجاری کی کتاب بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اللہ فرماتے ہیں. تو یہ کلام کسی کاہن سے سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کاہن سے سن کر لاتے نہیں ہے، اللہ کے فرشتے وحی کے ذریعے سے نبی کو سناتے ہیں تو انہوں صحابہ کو سناتے ہیں. امام الانبیاء کی نبوت کی حقانیت. تو یہاں ایک اصول بیان فرمایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف کسی ایسی بات کو منسوخ کرے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے شخص کو دنیا میں ذلیل رسوا کر دیتے ہیں. اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نبی بول کر بول رہا بندہ، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر وہ بندہ کیا بول رہا؟ میں نبی ہوں، میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، ایسا بول کر بول رہا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر ذلیل کر دیں گے. ایک مثال دیتا ہوں، ایک عقیدہ اور ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہا لیکن ان کو آخری نبی نہیں مان رہا، تب بھی مسلمان نہیں ہوتا ہوں. نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی ماننا اور آخری نبی ماننا، تب جا کر بندہ مسلمان ہوتا. دو باتیں ہو گئی. اور تیسری بات کیا؟ نبی کے بعد کسی کو نبی نہیں ماننا. اگر کوئی نبی کے بعد کوئی بندہ نبی بول کر اگر کوئی دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ کیا، اگر کوئی بندہ نبی کے بعد کوئی بندہ دعویٰ کیا میں نبی بول کر، تو پھر جو بندہ مثال کے طور پر ان دعویٰ کر رہا میں نبی بول کر، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان بول رہا میں نبی بول کر، اب ایک مسلمان بندہ کیا پوچھ رہا؟ تو نبی بول کر تیرے پاس دلیل کیا ہے بول کر ان پوچھ رہا اسے. تو نبی بول کر تیرے پاس دلیل کیا ہے ان پوچھ رہا، تو یہ دلیل پوچھنے والا بندہ بھی کافر ہو جائے گا. دیکھو کتنا نازک مسئلہ ہے، سمجھو بھائی، بیٹھو تو سمجھ میں آتی سیدھے سب بھی. نازک ایمان کب جاتا معلوم نہیں وہ، اس لیے سمجھو. تو ایک مثال، یہ تو عقیدہ سمجھایا، تو نبی کو ماننا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ. اور ایک مثال سمجھو، ایک آدمی تھا غلام احمد قادیانی، انگریز کا چمچہ، انگریزی سے تیار کیا سو عام پبلک ایمان کو خراب کرنے کے لیے. ان بھی کیا کیا؟ نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. انگریزی سے خرید لیے تھے، پیسے دے کے سے خرید لیے تھے، اور انہوں جیسا بولتے تھے ایسا کرتا تھا. تو اس کا نام تھا غلام احمد قادیانی. اس کے بارے میں بہت سارے اس وقت ہمارے بزرگاں علماء اس کے بارے میں بہت سارے چیزیں بھی کوٹا کچروں کے اندر جانا پڑا تھا. تو کیا ہوا؟ ان نبی ہونے کا دعویٰ کیا. نبی ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد کیا ہوا؟ اب دیکھو اللہ یہاں کیا بول رہے ہیں، جو بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا اور پھر اپنے آپ کو نبی بول کر میرے کو اللہ کی طرف سے وحی آتی بول کر بول رہا، تو اللہ کیا کریں گے؟ اسے دنیا کے اندر اللہ اسے ذلیل کر دیں گے. اس کے لیے مثال اور واقعہ بول رہا ہوں. اب ان دعویٰ کیا نبی ہونے کا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اس کی موت کا ہی معلوم، استنجا خانے کے اندر اس کی موت آئی، لیٹرین کے اندر اس کی موت آئی. سو ایک اصول بولتا ہوں میں، ایک اصول سمجھو. نبیاں جو ہوتے ہیں نبیاں، انہوں کا مرتین کی ان کی خبر وہاں بنتی، یہ نبیوں کا اصول یہ. اب ان کہاں مرا؟ استنجا خانے میں مرا. ان نبی نہیں ہے پہلی بات، اور ان مراسوں کا استنجا خانے کے اندر اسے ہانٹ اسے گاڑنا تھا. سو عجیب بات ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ کیسی ذلیل کی موت ہوئی اسے. تو اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے. اس لیے کوئی بندہ دنیا کے اندر نبی ہونے کا دعویٰ کرا تو پھر پبلک کو سننا چاہیے کہ اسے ماننا نہیں، اسے دلیل بھی نہیں پوچھنا، اسے مار دینا چاہیے. یہی اس کا سزا اور یہی اس کا حق ہے. اس کے علاوہ کوئی اور سزا نہیں ہے اس کے لیے. توبہ طائب کوئی بھی نہیں ہے. اس کی توبہ مرنا، اسے مار ڈالنا کوئی اس کی توبہ ہے. اچھا، اگر بفرض محال
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت غلط ہوتا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی نہ ہوتے، نبی کا نبی ہونے کا دعویٰ اگر جھوٹا ہوتا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جاتا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جھوٹے نبی ہوتے تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا تھا، جھوٹے نبی ہوتے تو، جھوٹے نبی نہیں ہے، سچے نبی اس لیے ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آیا ہے۔ سمجھ میں یہ بات؟ تو اس لیے گمراہ نہیں ہونا، اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی طرف سے برحق نبی ہیں۔ آگے سورہ معارج کیا ہے؟ سیڑھی اوپر چڑھنا، معانی چڑھنے کے راستے کے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سے عذاب نہیں مانگنا چاہیے۔ تو نضر بن حارث کی حماقت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور استہزاء کرنے کے لیے کہا اگر یہ قرآن اور دین اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں برحق اور سچے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم پر آسمان سے عذاب نازل کر دے۔ دیکھو کیا بول رہے ہیں ایک آدمی نضر بن حارث، اگر یہ دین اسلام اگر یہ قرآن سچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قرآن یہ ایمان سچا ہے بولے تو اللہ تعالیٰ ہم پر آسمان سے عذاب نازل کرنا بول کر بول رہا، سچا ہے تو سچا ہے تو پھر اب کیا ہو رہا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ استہزاء کرنا تھا، مذاق کرنا تھا۔ اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا تو پھر اس عذاب کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک میں عقل سے مجھے جو سمجھ میں آئی بات یہاں سے وہ سمجھاتا ہوں میں۔ ان کیا بول رہا؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتاب اور یہ دین سچا ہے بولے تو آسمان سے عذاب نازل ہونا سچا نہیں ہے۔ اب اچھا ایسا بول کر اگر نازل ہو جاتا تو عذاب سچا ہے بول کر عذاب نازل ہوتا تو ان مر جاتا تھا، پھر اسلام کو ان مانتا کہاں تھا؟ پھر نہیں رہا، اس کا مردہ نکل گیا تو ان اسلام کو مانتا کہاں تھا؟ پھر سچا ہے، ان مانندے دیکھندے بول کر اللہ تعالیٰ پھر سے عذاب نہیں دیا۔ تو انسان عقل سے کام لینا نہیں، شریعت میں جو ہے اس سے لے کر چلتے رہنا ہے۔ تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا تو پھر اس کے عذاب کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ قیامت کی ہولنا کی تو قیامت جب نازل ہو، قیامت اللہ برپا کریں گے تو آسمان ہے نہیں، آسمان یہ روئی کے سر کا اڑتا پھرے گا۔ ایک مٹھی روئی ہمیں فیان کے سامنے لا چھوڑے تو ایسا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اٹھ کے آتا ہے کہ ویسا آسمان ویسا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اٹھ کے آتا آسمان، ویسا ہولناک منظر ہوگا، پہاڑ آسمان ویسا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، آسمان سیاہ ہو جائے گا، آسمان سیاہ ہو جائیں گے اور پہاڑ روئی کی طرح بکھر جائیں گے۔ یہ بات ہے۔ کوئی دوست کسی کا کام نہیں آئے گا، کوئی بیوی بچے دوستاں کسی کے کام نہیں آتے، کون بھی بھاگ کو چل جاتے رہتی ہے دیکھ کو۔ تو اگر اس وقت مجرمین لوگ کیا کہیں گے؟ تو کسی بھی طرح مال فدیہ دے کر ہم چھوٹ جائیں، اللہ سوچتے رہتی ہمیں اللہ کو تیسرے پارے کے آخر میں بھی ہے اللہ تعالیٰ کو نہ کیا کرتی چننا لگیں گے بول کر دیکھتی اللہ کو بھی، جیسے دنیا کے اندر اللہ مسکہ لگاتے تھے لوگوں کو، پولیسوں کو دے جاتے تھے نہیں مسکہ، ویسے اللہ کو بھی چننا لگا دیکھتی ہے نا، اللہ ہمیں پوری دنیا ہمیں زمین پوری سننے سے بھر کو دے ڈالتی تو ہمارے کو جہنم میں ڈالنا کو بولتی، اللہ لنچم لیں گے، اللہ لنچم لینا کچھ بول رہا دنیا کے اندر، انہوں کیا کرتی اللہ ہمیں پوری دنیا تجھے زمین بھر کو تجھے سنا دیتی ہے، ہمیں تجھے وہاں چھوڑ ڈال بول کر بولتی ہیں، اللہ کو لگا لے دیکھ لیں مسکہ انہوں، اللہ بولیں گے کل ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اہل جنت کی صفت، اللہ تعالیٰ جنت والے کو کیا ملے گا اللہ بیان کیا، باغات اللہ وہاں نہریں سب ملیں گے وہ بیان کیا۔ سورہ نوح علیہ السلام کا اس کے اندر قصہ بیان کیا گیا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک ان کو سمجھاتے رہے، بولتے بتاتے رہے، اللہ کی طرف لاتے رہے، ان کی قوم مانتی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان پر ایک اللہ کے انہوں دعا کرے ایک کشتی بنا ڈالی اللہ کے حکم سے، پھر ماننے والے لوگ اس پہ چلے گئے، نہیں ماننے والے لوگوں کے اوپر طوفان آ گیا۔ تو یہاں ایک حقیقت بھی سمجھو، حقیقت واقعہ کیا ہے وہ بھی سمجھو۔ میں پرسوں بتا دیا تھا جہاں غلط فہمی موضوع من گھڑت روایت ہمارے عام کیا بولتے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، میں ان کو سمجھاتا رہتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے حدیث، یہ صحیح بول کر۔ تو نوح علیہ السلام کے بارے میں جو ہمیں بولتے نہیں قصہ، نوح علیہ السلام دعوت دینے گئے تھے تو لوگ پتھر لے کو مارتے تھے، ڈب جاتے تھے، پھر پوچھتے تھے جبرائیل سے کیا کام کرنا بول کر بولتے تھے تو جبرائیل بولتے تھے کل جو کام کرتے وہی کام کرو بول کر۔ یہ صحیح حدیث میں نہیں ہے، حدیث کی کسی معتبر کتاب میں یہ واقعہ نہیں ہے۔ 950 تک دن کا کام کرے یہ تو ہے، لیکن وہ جو واقعہ ہے وہ نہیں ہے، تو اسے نہیں بولنا چاہیے۔ تو ان کے قوم کے اندر چار پانچ بت مشہور تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نس، یہ ان کے قوم کے بڑے بڑے بتاں تھے، ان کے قوم کے لوگ ان کو مانتے تھے، انہوں بدعا کرے، پھر اس کے بعد میں قوم ہلاک گئی۔
اچھا جنات، سورہ جن کیوں رکھا گیا؟ اس سورہ کے اندر جنوں کا قصہ بیان کیا گیا. اس سے پہلے آیا تھا یہ 26 پارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہو رہے تھے. طائف سے وہ واقعہ ہے نہیں، طائف میں جا کے لوگوں کو بولے تھے نہیں سنے انہیں بول کر، تو واپس آتے تھے تو ایک جگہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، تو ایک جگہ فجر کی نماز پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فجر کی نماز میں زور سے نماز میں قرآن پڑھتے رہتے، تو جنات کی ایک جماعت وہاں سے جاتی رہتی، جنات تو جاتے رہتے وہاں سے. تو جنات لوگ کیا کرتے، کیا کی پڑھ رہی نہ بول کر ٹہر کو سنتے، انہوں ایک دوسرے کو کھڑو کھڑو بول کر بول کوئی سنتے، توجہ سے سنتے، ایک دوسرے کو خاموش کرتے، ارے ذرا کھڑو آواز کرنا کو بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھے سنتے ہیں، سنے تو مزہ آ جاتا ان کو. تو اس کے بعد میں پھر وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کلمہ پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں اپنی قوم میں جا کر جنات ہیں کہ اپنی قوم میں جا کر انہوں دعوت دیتے ان کو بھی. تو پھر اس کے بعد میں دوسرے لوگوں کو بھی اپنے قوم کے لوگوں کو لاتے رہتے نبی کے پاس، کلمہ پڑھاتے رہتے، پھر لے کر جاتے رہتے. تو وہ قصہ بیان کیا گیا ہے یہاں پر. اس کے بعد علم غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. سورہ مزمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وجہ کیا ہے سورہ مزمل نام پڑھنے کی؟ اس سورہ کی پہلی آیت یا ایھا المزمل، پہلی آیت کے اندر مزمل نام اس لیے اس سورہ کا نام ہی مزمل پڑ گیا. معنی کیا ہے؟ چادر لپیٹنا، چادر ڈال لینا، ایسا چادر لپیٹنے والے. تو معنی کیا؟ کئی کو ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے تھے ایسی حالت میں. تو اس کے بعد کیا ہو گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے گھر کو آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بولے مجھے میرے اوپر چادر ڈال دو بول کر، تو ایسا بخار آ گئی تھی. تو یہ مطلب اس کا. اس کے بعد پھر یہاں شروع میں تہجد فرض تھی، 1 سال تک تہجد فرض تھی. بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اس حکم کو اللہ منسوخ کر دیا. تہجد پڑھنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے، اب فرض نہیں ہے، پہلے شروع میں فرض تھی، بعد میں پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ کے آخر میں 4 چیزوں کو اللہ بیان کیا. ایک نماز کی پابندی، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ دینا، اور اپنے گناہوں سے اللہ سے توبہ کرتے رہنا، یہ اللہ بیان کیا. اس کے بعد پھر سورہ مدثر، اس کا معنی بھی وہی ہے. سورہ مزمل کا معنی کیا ہے؟ چادر اوڑھنے والا. وہ مدثر کا معنی وہی ہے، چادر اوڑھنے والا. اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار کر کے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے بات کر رہا، اے چادر میں لپٹنے والے اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے. اللہ نبی کے صفات کو بیان کیا، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، یہ اللہ سب چیزیں نبی کے صفات کو اللہ بیان کیا. تو اس لیے کپڑوں کو پاک رکھنا چاہیے. اچھا آگے یہاں گندگی سے مراد، کپڑوں کو گندگی سے پاک رکھو، اس سے مراد کیا ہے؟ تو مراد بتوں کی گندگی ہے. تو بتوں کی وغیرہ پوجا نہیں کرنا ہے. تو اب نبی بتوں کی پوجا کرتے بول کر نہیں ہے، تو لوگوں کو پیغام دینا ہے، نبی کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو پیغام دینا تھا. تو اس لیے بتوں کو ماننا نہیں، پوجا کرنا نہیں. وہ کفار کی آزمائش. اب دیکھو جہنم کے فرشتے 19 ہے بول کر اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ بتا دیے. تو کافر لوگ کیا بولنے لگے، جہنم کے نگران فرشتوں کی تعداد 19 بتائی گئی ہے. تو اس کے بعد ایک آدمی اٹھ کر بولنے لگا اچھا جہنم کے فرشتے 19 ہے کیا؟ ایک آدمی کیا بولنے لگا، کافر بندہ، جہنم کے فرشتے 19 ہے کیا؟ میں 17 فرشتوں کو میں نمٹتا ہوں، ان سے میں لڑتا ہوں، میں ان کو مقابلہ کر سکتا ہوں بول کر بولنے لگا. 2 آدمیوں کو تو دیکھ لو بول کر بولنے لگا. فرشتوں کو کون تو مر سکتا، لڑ سکتا، لیکن بولا سو کون سا ایک فرشتوں کو نہیں، وہ بھی 19 فرشتوں میں سے جہنم کے ٹوٹل، میں اس میں سے 17 فرشتوں کو میں ان کو دیکھ لیتا ہوں، بقیہ 2 فرشتوں کو کون تو دیکھ لو بول کر بول رہا ہے. اللہ بول رہی تمہارا ہاتھ نہیں ہوتا فرشتوں سے مقابلہ کرنا. اللہ فرما رہی ہے ایسا، یہ فرشتے ہیں جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. کہاں مقابلہ کر سکتے فرشتوں سے ہمیں؟ تو کفار لوگوں کا یہ مزاج ذہن تھا ان کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں جنت والوں کا اللہ تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد مجرم لوگوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کیا. مجرم لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم کے لوگ ان سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کہیں کو آ گئے، پوچھیں گے جہنم میں کیسے لوگ پوچھیں گے مجرم لوگوں سے. تو انہوں کہیں گے جو مسلمان تھے، مسلمان لوگ انہوں جہنم میں جائیں گے تو جہنم کے لوگ مسلمانوں سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کیسے آ گئے، تمہیں تو مسلمان تھے تو بول کر پوچھیں گے. تو مسلمان کیا بولیں گے، ہمیں نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمیں مسکینوں کو کھانا نہیں کھاتے تھے، ہمیں بےہودہ مجلس میں دین کو باطل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے تھے. یہ 4 چیزیں. اس لیے نماز کا اہتمام کرنا اور ضرورت مند لوگوں کو ان کا ضرورت کا خیال کرنا، پیسہ وغیرہ دینا ہے یا کھانا کھلانا ہے، ان کا خیال کرنا ہے. اور باطل لوگوں کی مجلس میں جانا نہیں، اہل باطل کے بیانات سننا نہیں. اہل حق ہے تو سنو، پھر یوٹیوب پر نیٹ پر اہل حق کام کر رہے ہیں ان کو سننا چاہیے، اہل باطل کو سننا نہیں چاہیے، ورنہ پھر جہنم میں جانے کا سبب ہوگا. پھر قیامت کو جھٹلاتے تھے تو قیامت کو جھٹلائیں گے، آخرت کو تو پھر جہنم میں جائیں گے. سورہ قیامہ کیوں ہے؟ اس کی پہلی آیت کے اندر قیامت ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، اس لیے اس سورہ کا نام قیامت پڑ گیا. تو اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں قیامت اور نفس لوامہ کی قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ لازمی زندہ کریں گے.
اللہ قیامت کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں، اور نفس لوامہ کی اللہ قسم کھا کے فرماتے ہیں۔ نفس لوامہ کسے بولتے ہیں؟ ذرا ایک منٹ بولتا ہوں ابھی۔ تو ان کی اللہ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ قیامت آ کر رہے گی۔ میں اس سے پہلے بتا دیا تھا، اللہ قسم کا ایک بات ہے معلوم، بعد میں جو چیز قسم کھانے کے بعد اللہ جو چیز بیان کرتے ہیں وہ چیز پکا ہونے والی ہے بول کر اللہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے قسم کھاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ قیامت کی قسم کہے، نفس لوامہ کی اللہ قسم کہے، تو اس کے بعد اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ مرنے کے بعد پھر تم کو زندہ کیا جائے گا، اللہ وہ بتانے کے لیے اللہ قسم کھاتے ہیں۔ تو انسان کا یہ سمجھ لینا، انسان کیا سمجھ رہا، کافر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں ہڈیاں انسان کا یہ سمجھ لینا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکیں گے۔ انسان کیا سمجھ رہا، ہمیں ہڈیاں بن گئے مر کر، تو پھر اللہ کہاں زندہ کر سکتا بول کر سمجھ رہی انسان۔ تو یہ غلط فہمی ہے، اللہ ہڈیوں کو جمع کرنا، اللہ کو تو ہڈیوں کو جمع کرنا آسان ہے بنسبت انگلیوں کے پوروں کو جمع کرنے سے۔ اس سے پہلے بتا دیا تھا کبھی میں پہلے میں، تو ہڈیاں مر گیا بندہ، دفن کر دیے، اب ہڈیوں کو جمع کرنا آسان ہے، لیکن اب وہ پورا ہڈیاں، اب یہ پورا مٹھی مل گیا ہے سب بھی، اب یہ انگلیوں کے یہ پورے فنگر پرنٹ، اللہ یہ فنگر پرنٹوں کے ساتھ اللہ اٹھانے والا ہے۔ ہڈیوں کو جمع کرنا آسان ہے، یہ مشکل کام ہے فنگر پرنٹوں کے ساتھ اٹھانا۔ اب یہ مشکل کام سے اللہ کر رہا بول رہا، یہ کیا ہے؟ ہڈیوں کو جمع کرنا، اللہ کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیلا ہے وہ۔ تو اللہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ انگلیوں کے پوروں کے ساتھ اللہ اٹھانے والا ہے، یقین ہونا ہمارے کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں ایک مادہ رکھا، آپ دیکھو نفس لوامہ کسے بولتے ہیں؟ لوامہ تو انسان کے دل کے اندر ایک مادہ ہے، وہ انسان کو برائی کرنے سے روکتا رہتا۔ برائی انسان کر دیا تو وہ انسان کو ملامت کرتا، کئی کو تو برائی کرا با ایسا نہیں کرنا ہے، برائی کرا تو پھر تو جزا ہوتا ہے، وہ دل کے اندر ڈانٹتا رہتا ہے، اسے بولتے نفس لوامہ۔ اللہ تعالیٰ آگے حفاظت قرآن کے لیے بیان کیا۔ جبرائیل علیہ السلام جب لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھتے تھے، جلدی یاد کرنا بول کر اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن لینا کو، قرآن تمہیں یاد کرنے کے بارے میں جلدی پڑھنے کو، ہم یہ قرآن تم کو یاد کرا کے رہیں گے، جلدی بول کر تمہیں پڑھ کے یاد کرنا بول کر جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے تمہارے کو یاد کرانا، اس کی حفاظت کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم یاد کرا کے رہیں گے، اللہ فرماتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا تذکرہ کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت والے لوگوں کا چہرے چمکتے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جنت والے لوگوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو اللہ بیان کیا۔ تو آگے سورہ دہر، یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آخر میں؟ اللہ تعالیٰ دیکھو انسان کو اپنی حقیقت کو بھولنا نہیں، انسان کی حقیقت کیا ہے؟ منی کا قطرہ، اب اللہ کو گندہ قطرے سے پیدا کیا تو انسان کو اکڑنا نہیں چاہیے۔ آگے سورہ دہر معنی کیا ہے؟ معنی زمانہ، تو دہر نام کیوں پڑا اسے؟ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، اس سورہ کی پہلی آیت کے اندر دہر ہے لفظ، اس لیے سورہ کا نام دہر پڑ گیا۔ تو اس سورہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیثیت کو اللہ بیان کیا، انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا آیا کہ اصل نہیں تھا، ہمیں نہیں تھے، کہاں تھے ہمیں؟ اللہ پیدا کیا باپ کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں اللہ داخل کیا، پھر اللہ باہر نکلا، وہ اللہ بیان فرماتے ہیں انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا آیا کہ وہ نہیں تھا ان انسان، پھر اللہ اسے پیدا کیا، اسے اللہ کانا دیا سننے کے واسطے، اللہ وہ بیان کرا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیا، اب اللہ اسے راستہ دے دیا، جنت کا بھی دوزخ کا بھی اس کا اختیار ہے، کون سا راستے کو اختیار کرنا ہے وہ اس کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یہ سب دیا، اسے پیدا کیا، وہ نہیں تھا اللہ اسے پیدا کیا، یہ سب آنکھیں کانا سب دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کی ذمہ داری ہے کہ میرا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے، وہ اس کا اختیار ہے۔ تو ہمارے اختیار میں ہوا میں جنت کی کام کر لیں گے تو بھی جنت میں جائیں گے، ناشکری کے کام کریں گے جہنم کے کام کریں تو بھی جہنم میں چلے جائیں گے، اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ شکر گزار بندہ بننا ہے، جنت میں جانے کے کام کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اللہ نصیحت بیان فرماتے ہیں، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت بنایا ہے، لیکن اس سے فائدہ اور ہدایت ان کو ملے گی جنہیں اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ تو قرآن مجید سے فائدہ کون حاصل کرتے بولو؟ اللہ جسے فائدہ اس سے اللہ پہنچنا چاہتے ہیں وہ بندہ اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ انسان کی کوشش، محنت، ارادہ کرے، انسان کو فکر اور کوشش ہونا، قرآن کو سننا سمجھنا بول کر اللہ پھر اس کے دل کے اندر ارادہ ہے، کوشش کر رہا ہوں سمجھنے کی، تو اللہ سمجھاتے ہیں اسے، کوشش نہیں ارادہ نہیں ہے تو پھر اللہ کبھی سمجھائیں گے قرآن سے۔ تو آدمی کو سننا سمجھنا بدلنا بول کر ہے تو وہ آدمی قرآن سے فائدہ اٹھاتا، قرآن اس کی تربیت کرتا، ارادہ نہیں ہے، سنتا نہیں، بیٹھتا نہیں، پھر اس سے تربیت نہیں ہوگی قرآن سے وہ بندہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ آخری سورہ مرسلات معنی کیا ہے؟ ہواؤں کا چلنا۔ اس سورہ کی پہلی آیت کے اندر والمرسلات بول کر ہے، اس لیے سورہ کا نام والمرسلات پڑ گیا، معنی بتا دیا ہواؤں کا چلنا۔ اللہ اس سورہ کے اندر قسمیں کھایا، کئی قسمیں، ہواؤں کی قسمیں، اور اللہ تعالیٰ آندھیوں کی قسمیں کھایا ہے،
قسم ہے ان ہواؤں کے جو آندھیوں کی طرح چلتی ہیں، تیز چلتی ہیں، اور قسم ہے ان ہواؤں کے جو بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہیں، منتشر کر دیتے ہیں اور بعد میں بادل ختم ہو جاتے ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کے جو وحی لا کر حق اور باطل کو الگ کر دیتے ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کے جو وحی کے ذریعے سے ذکر یعنی نصیحت لاتے ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ بندہ ڈر جائے اور توبہ کر لے، یا اس وجہ سے کہ اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کو ڈرائیں کہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو اللہ اتنے قسم کھا رہا، تو قسم بتا دیا ابھی میں، قسم اللہ کی خط ہے، بعد میں آنے والی چیز اللہ ضرور آ کر رہے گی بتانے کے لیے۔ تو آنے والی چیز کون سی ہے؟ قیامت، وہ اللہ فرماتے ہیں۔ تو قرآنی اسلوب کے مطابق وہی بتاتے ہیں، قرآنی اسلوب کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسمیں کھاتے ہیں تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ بعد میں مذکور چیز پر اللہ تعالیٰ یہاں وہ قیامت کے دن کا وقوع ہے، تو مطلب یہ ہے کہ قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے آتی بول کر، تو وہ ضرور واقع ہوگی۔ اس کا آخری بات متقین کی انعامات، تو سورہ کے شروع میں قیامت کے بارے میں اللہ بیان کی ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ درمیان میں جہنم والوں کا انجام کیا تھا وہ اللہ بیان کیا، آخر میں اللہ تعالیٰ اچھا جہنم والوں کے انجام کے بارے میں کیا ہے، جہنم والوں کے بارے میں اللہ ان کی جہنم کی آگ کے انجام کا ذکر تھا کہ ان کی جہنم کی آگ کے بڑے بڑے شعلے ہوں گے، تو جہنم والوں کو عذاب ہے نہیں، ایسا بڑے بڑے قلعے ہوتے نہیں، بڑے بڑے، اب یہ گاؤں کتنا بڑا ہے، وہ اتنے بڑے بڑے جہنم کے گولے ہوں گے انگار کے، اور اسے بڑے بڑے گولوں میں اللہ ان کو عذاب دیں گے۔ تو جس طرح محل ہوتے ہیں، دیکھو جس طرح محل ہوتی ہے ویسا موٹے موٹے بڑے بڑے ایک ایک گاؤں کتے ہوتے بڑے بڑے انگار کے ڈلے ہوں گے، ہاں جہنمی لوگوں کو عذاب ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کے لوگوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں کیا دینے والا ہے اللہ وہ بیان فرماتے ہیں، متقیوں کا انجام اور ان کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، متقیوں کے لیے سایہ ہوں گے، چھاؤں ہوگی، تو قیامت کے دن دھوپ ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو سائے میں رکھیں گے، چشمے اور میوے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا، اب اس سے پہلے آ گیا تھا شہد کی نہر ہوگی اور پانی کی، دودھ کی، شراب کی نہر ہوگی، وہ سب آیا تھا پیچھے، تو وہ سب چیزیں اللہ جنت پہ دیں گے، اللہ تعالیٰ حوروں سے اللہ نکاح کریں گے، لمبی موٹی موٹی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے اللہ تعالیٰ ان کا نکاح کریں گے، یہ سب چیزیں جنت والوں کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے جنت والوں سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جو تم عمل کر کے آئے تھے اب ان کا بدلہ یہ ہے، لے لو اسے چکو، مزے اڑاتے رہو، یہاں اللہ فرمائیں گے۔ تو جنت میں مزے اڑانا تو کیا کرنا ہے، یہاں مزے نہیں کرنا ہے، یہاں ذرا کنٹرول کر لیں گے مزے کو، تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں ہم کو مزے اڑانے کے لیے موقع دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ جنت کے مزے لوٹنے کے لیے یہاں دنیا میں جنتی اعمال کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات وہ بٹھا نہیں لیے وہ لے لیں یا لا کر دے دیں۔